खुशामदीद सामीन करम, आप सुन और देख रहे हैं रिफा FM 102.2। प्रोग्राम का नाम है स्टार्टअप सितारे। मैं हूं आपकी मेज़बान अरीबा सलीम। सामीन करम, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम उन बाहिम्मत अफराद की कहानी आपके सामने लेकर आएँ जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने ख्वाब को एक कामयाब बिज़नेस में जो है तब्दील किया और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला। वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का सफ़र तय कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन गए हैं। सामीन करम, मेरे साथ मौजूद हैं आज ज़ारा सलीम साहिबा, जो कि एक माहिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और इनका सैलून भी मौजूद है DHA फ़ेज़ 2 में। इसके अलावा अगर मैं उनकी स्पेशलिटी की बात करूं, उनकी एक्सपर्टीज़ की बात करूं, तो वो बालों का जो है वो ट्रीटमेंट, हेयर कलर, मेकअप और जो है अगर हम कहीं खूबसूरती में जो है वो काम अपनी महारत रखती हैं। सामीन करम, खूबसूरती के शोबे में जो उनका तजर्बा जो है और लगन उनके काम में भी झलकता है और वो अपनी मेहनत से इस फील्ड में अपना एक कामयाब जो है नाम भी बना चुकी है। तो सामीन करम, बढ़ते हैं उनकी जानिब, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और जानते हैं आज उनसे उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ारा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और मैं जानना चाहूँगी आपका जो कामयाबी का सफ़र है उस पे आज हम गुफ्तगू करें, उसके बारे में जानें कि आपने किस तरह से अपनी तालीम, सबसे पहले ये भी बताइएगा क्योंकि आपकी हमारी ऑफर गुफ्तगू हो रही थी कि आपने इस हवाले से कुछ स्पेशलाइज कुछ कोर्सेज़ किए हैं, कुछ सर्टिफिकेट किए हैं, तो उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे और बाकी स्किन केयर और मज़ीद जो है एक मज़ेदार और एक मुफीद गुफ्तगू का जो सिलसिला है आज वो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं सबसे पहले कि आप बताइए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आपकी एजुकेशन क्या है और आपका जो स्किन केयर में और ब्यूटी की तरफ आपका जो रुझान जो है वो कैसे बना? बेसिकली मैं रावलपिंडी से ही हूँ और पढ़ने की वैसे ही शौकीन थी। पहले तो पढ़ते हुए मैंने सिर्फ BCS किया था यहाँ से, नमल यूनिवर्सिटी से। सही। बट वहाँ से मैं आई तो मैंने देखा मेरे इर्द गिर्द के कुछ लड़कियाँ ना शॉर्ट कोर्सेज कर रही हैं, 3 मंथ्स 6 मंथ्स का ना ब्यूटिशियन के कोर्सेज कर रही हैं। आपको पता है सिलाई के भी कर रही है, इस तरह उस तरह। पर मुझे लगता था कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। 3 महीने में आप कौन सी स्किल सीख सकते हो? ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता। अब अगर मैंने BCS किया तो वो भी मैंने 4 इयर्स में किया। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप स्किन केयर, आप मेकअप, आप हेयर का सारा काम 3 महीने में सीख लें? सही। करते करते मैंने थोड़ा सा इसको चेक किया। मैं फिर अब्रॉड तो जाना ना होता था, अब्बू जाते थे तो उनके साथ ना वहाँ पे गई हूँ तो पता चला इसकी एक प्रॉपर एजुकेशन है जिसको कॉस्मेटोलॉजी कहते हैं। 2 इयर्स की इसकी एजुकेशन होती है, उसके बाद आपको डिग्री दी जाती है। जैसे यहाँ पे डॉक्टर्स को मिलती है, इंजीनियर्स को मिलती है, ऐसे डिग्री होल्डर होते हैं। वहाँ पे जब मैं USA गई हूँ वहाँ पे पता चला है कि जी अगर आपने एक सिंपल सी थ्रेडिंग भी करनी है ना, उसके लिए भी आपको एक शॉर्ट कोर्स करना पड़ता है। एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है ब्यूटी की, वहाँ से आपको 2 मंथ्स में थ्रेडिंग सिखाई जाती है। जस्ट थ्रेडिंग, उसमें आईब्रोज इंक्लूड नहीं होते। आपने वो सीखना है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा, आप कहीं पे भी थ्रेडिंग कर सकते हैं फिर। सही। अच्छा, वैसे जनरली पाकिस्तान में देखा जाए तो स्किन केयर की जो फील्ड है इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी छोटा मोटा कोई कोर्स कर लेता है, उस पर आ जाता है। तो ये बताइएगा कि आपने क्या फ़र्क महसूस किया है? क्या वाकई ही जब आप इसको फॉर्मली एजुकेशन इसकी हासिल करते हैं तो आपकी एक्सपर्टीज़ में फ़र्क होता है या आपका वही लेवल होता है जो बाकी लोग जो सीख लेते हैं 2-4 हफ्तों में? नहीं, बिल्कुल चेंज होता है। आप खुद देखें ना, एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर में जिस तरह से फ़र्क होता है, सही सेम इसी तरह से एक स्पेशलिस्ट में और एक यहाँ पे 3 मंथ 6 मंथ के कोर्स में होता है। अब आप हेयर की बात कर लें, हम प्रॉपर बुक्स पढ़ते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, फिर हम आपको बालों का टेक्सचर हम देख के बता देते हैं आपके बालों का टेक्सचर क्या है, ये वार्म टोन पे है या कूल टोन पे है। हम अगर इसको वार्म को कूल से लाना चाहेंगे तो हमें क्या करना है, हमें कैसे न्यूट्रलाइज करना है, हमें इसको कैसे क्लीन करना है, हमें इस पर कौन सा कलर लगाना है बाद में। और उसके साथ साथ फिर हमें ये भी देखना है कि बाल ख़राब नहीं हो। आपका बाल कैसे ख़राब हो गए, बाल जल गए। अक्सर आपने सुना होगा ना, अक्सर ऐसा होता है। गए हैं हाईलाइट्स करवाने गए थे, बाल जला दिए, जी मेरे बाल जला दिए इसने, या फिर वो कलर नहीं आया जो वो करवाना चाह रहे थे, वो रिजल्ट नहीं आता। ऐसे ही आप फेक प्रॉमिसेस क्यों करते हैं? हमें यही सिखाया जाता है ना, आपने फेक प्रॉमिस नहीं करना है। आपने उनको बताना है, आपने बाल देखने हैं, ये टेक्सचर है, ये टेक्सचर है, कम से कम 6 से 7 तो टेक्सचर है आपके बालों के। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर घर पे आप करते हैं जो मेटेलिक कलर होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं, आप घर पे भी तो अप्लाई कर रहे हैं। फिर हैना प्रोडक्ट भी, हम एक हैना भी लगाते हैं अपने बालों में। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ जाए, उसके बालों में हैना लगी और वो मुझे कहे कि मेरे कलर कर दो, मैं तो उसको नहीं लूँगी।
میں کہوں گی میں کر ہی نہیں سکتی یہ چیز. اچھا یہ بتائیے گا اپنے پروفیشنل کورسز کا بھی بتائیے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں میں جو ہے وہ ایسے کوئی لوگ ہوں جن کو اس چیز میں انٹرسٹ ہو, جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ رہنمائی موجود نہیں ہے. تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے اس حوالے سے, کون سے کورسز موجود ہیں, اور باہر آپ نے کیونکہ اپنی تعلیم حاصل کیا ہے تو وہاں پر کون کون سے آپشنز جو ہیں اویلیبل ہیں اگر کوئی بھی شخص جو ہے بیوٹی کی فیلڈ میں, اسکن کیئر کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے. تو اسکن کیئر میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اسپیسیفک یہاں پہ تو مجھے اسکن کیئر میں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. ہمیں یہاں پہ سکھایا جاتا ہے ہیئر کلر کیسے اپلائی کرنا ہے, یا اگر آپ نے یہ کلر لے کے آنا ہے سمپل سے جو کلر ہے وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے, یا اگر آپ نے زیادہ لائٹر کلر میں جانا ہے تو بلیچ کا بہت زیادہ یہاں پہ رجحان ہے, چاہے وہ فیس ہو چاہے بال ہو, یہاں پہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے. میں تو ابھی تک یہاں پہ کوئی بھی ایسی اکیڈمی, کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں بنا جو آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ کر سکے. اگر آپ جانا چاہتے ہیں, اگر آپ کے پاس اتنا ہے, اللہ پاک نے دیا ہوتا ہے, سب کو دیا ہوتا ہے, اس فیلڈ میں آنا چاہیے. یہ فیلڈ بہت اچھی ہے, لوگوں نے غلط اس میں چیزیں سن رکھی ہیں, دیکھ رکھی ہیں. آپ اس کو اس طرح سے لینا, آپ ایک انجینئر کی جس طرح رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ ایک ڈاکٹر کی جس طرح سے رسپیکٹ کرتے ہیں, یہ بھی بہت رسپیکٹیبل ہے. صحیح, ہر جگہ پہ اچھے لوگ نہیں, برے بھی ساتھ ہوتے ہیں, ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی پراپر آپ ڈگری کے ساتھ کام کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اگر میک اپ بھی کر رہے ہیں اس میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو آپ شاید جانتے ہی نہیں ہیں. بس آپ نے یہ کلر لگانا ہے, یہ چیز لگانی ہے اور میک اپ ہو گیا. نہیں بھائی, بہت چیزیں ہیں. آپ نے اسکن ٹون دیکھنی ہے, آپ نے فیس دیکھنا ہے, وہ آپ کا اوول ہے, اسکوائر ہے, ہارٹ شیپ ہے, کس طرح سے جاننا ہے, اس کو کنٹور کیسے کرنا ہے, اس پہ کون سے کلر سوٹ کریں گے, اس کی پرسنالٹی کیسی ہے. میک اپ صرف یہ نہیں, آپ نے پرسنالٹی کے اکارڈنگ. دوسری بات یہ ہے کہ بندہ کیری کیسے کرے گا. صحیح, آپ اس کو دیکھیں وہ کیسا کیری کر سکتا ہے, آپ وہ میک اپ اس پہ کرو تاکہ اس کو کوئی مشکل نہ پیش آئے. صحیح. آپ اپنے پروفیشنل کورسز کا بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو پھر ان کورسز نے کس طرح سے پروفیشنلی ہیلپ کی آپ کی ایکسپرٹیز کو لانے میں. یہاں پہ میری بہت قریبی ہیں, وہ کرتی تھیں کام. میں نے جب ان کو دیکھا تو بیسیکلی ان کے پاس بھی بہت رش ہوتا ہے, میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی, بہت ان کے پاس رش ہوتا ہے. بڑے بڑے جو سلون ہیں یہاں پہ نامور, انہوں نے وہاں سے سیکھا ہوا ہے. خیر وہ کرتی رہی کام, اچھا لگا, ٹھیک ہے کر رہی. انہوں نے مجھے خود کوشش کی, نہیں تم میرے ساتھ آؤ, تم کرو, تم میرے ساتھ آؤ. بڑی ہیں مجھ سے, تو میں نے کہا نہیں آنٹی میں نہیں آ سکتی آپ کے ساتھ, تو کیونکہ مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو رہا تھا. پھر جب میں گئی ہوں ابراڈ تو پھر میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. مجھے ہیئر کا کام بہت مشکل لگا یہاں پہ, اور ہیئر کے لیے میں نے فرانس گئی ہوں, وہاں سے سیکھا. وہاں پہ مجھے ایسے سکھایا گیا کھیلو بھائی, کلرز کے ساتھ کھیلو. اچھا, وہ کلرز کے ساتھ, بالوں کے ساتھ انہوں نے جس طرح میرا انٹرسٹ ڈیولپ کیا, میں تو خود بخود اس فیلڈ میں آتی چلی گئی کہ میرا اتنا مزہ آیا مجھے کام کرنے کا. بال مجھے لگتا تھا, ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو لگتا ہوگا بہت مشکل ہے, یہ بال جل جاتا ہے, ٹریٹمنٹ سے جل جاتا ہے. آپ نے بال اسٹریٹ کروا لیا, پرماننٹ اسٹریٹ کروا لیا تو جل گیا, ریبانڈ کروا لیا, یا یہ کروا لیا, وہ کروا لیا, جل گئے. کیا آپ کچھ اسپیسیفکلی بتا سکتی ہیں کہ ان کورسز کے نام کیا تھے اور کیا کاسٹ, اس میں کتنی کاسٹ انوالو ہے اگر کرنا چاہتا ہے تو؟ دیکھیں میں نے تو اس ٹائم پہ, آج سے کافی سال پہلے, میں نے دیا تھا تقریباً 12 to 15 lakhs پے کیا تھا. 2 ایئرس کا میرا تھا. صحیح. اسکن کیئر کا. اس کورس کا نام کیا تھا؟ وہ اسکن کیئر کا ہی تھا. اسکن کیئر میک اپس, اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اسکن ٹریٹمنٹس. صحیح. تو وہاں بھی پروفیشنل کورسز کی مطلب ورائٹی موجود ہوتی ہے. بہت. اس میں آپ کو تھریڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے فیس کی, اس میں آپ کو آئی بروز بھی سکھائے جاتے ہیں, اس میں آپ کو میک اپ بھی سکھائے جاتے ہیں, اس میں آپ کو فیشیلس بھی سکھائے جاتے ہیں, اس میں آپ کو ڈفرینٹ مساج بھی سکھائے جاتے ہیں. 2 ایئرس کا تھا یہ میرا ڈائن USA میں, اسکن ٹریٹمنٹس کے نام سے. اور اس کے علاوہ پھر ہیئر میں آئی تو ہیئر کے لیے مجھے جانا پڑا فرانس میں. وہ سب سے اچھا انسٹیٹیوٹ وہاں پہ ہے ہیئر کے حوالے سے. ہیئر میں کام کیسے کرنا ہے وہ تک سکھایا جاتا ہے. اچھا, مطلب چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ سکھائی جاتی ہے وہاں پہ. اس کا بھی تقریباً میرا 15-16 میں میرا ہوا تھا, آنے جانے کے ایکسپینس کے علاوہ میرا یونیورسٹی کے ایکسپینس. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے گا ظاہر ہے کیونکہ آپ اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں اور آپ کا ظاہر ہے آپ کا کسٹمر سے بھی جو ہے وہ سامنا ہوتا ہے, آپ کی ایک ڈیلنگ چل رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی. یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے, کیونکہ ہم لوگ کوئی بھی اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو صرف ایز اے ہابی دیکھتے ہیں, پیرنٹس بھی اور سب فرینڈس بھی, کہ چلو ہابی ہے, چلو مہندی لگا لی, چلو میرا میک اپ کر دو. تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا اس کو جو ہے ہابی کو بزنس بنانا آپ کے لیے کیسا تجربہ تھا, اور دیکھنے والوں کو آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ کیا ایسا کرنا چاہیے زندگی میں؟ نہیں, یہ بہت اچھا بزنس ہے اگر آپ لائل ہو تو. اس میں آپ کے پاس اتنی بڑی فیلڈ ہے, اتنی بڑی فیلڈ ہے, ایک سمندر ہے, آپ اس میں ڈوبو آپ کو مزہ آئے گا.
اور اس کو بزنس بناؤ, اس پہ پتہ چلے آپ کو, آپ کے پاس نئے نئے لوگ آئیں گے, آپ ہر ایک کے اسکن کو دیکھیں گے, ہر ایک کے بالوں کو دیکھیں گے, نئے ایکسپیرینس ہوں گے. ایک تو آپ کو وہ کرنے میں مزہ آئے گا. اگر آپ ہابی بناؤ گے, لمیٹڈ سے لوگ جو آپ کے قریب قریب کے وہ آپ کے پاس آئیں گے. اور بزنس بھی بہت اچھا ہی ہے کہ آپ اس میں بہت زیادہ ارن کر سکتے ہیں. اگر آپ کو فیشیلس کی صحیح ٹیکنیکس پتہ ہے نا, آپ ایک کلائنٹ کو فیشیل کر رہے ہو, آپ کو اس میں بھی انجوائمنٹ ہے, اور آپ کلائنٹ کو کر کے دکھاؤ گے, دیکھو ایک سائڈ پہ میں نے فیشیل کیا, ادھر یہ رزلٹ ہے, اس سائڈ پہ دیکھو میں نے نہیں کیا, ادھر دیکھو یہ رزلٹ ہے. صحیح. اور میں اپنے کلائنٹس کو دکھاتی ہوں یہ چیز. صحیح. تو یہ بتائیے گا کہ کیا اس پروفیشن میں, کیونکہ آپ کام کر رہی ہیں, محنت سے بھی آپ کام کر رہی ہیں, ایک آرٹسٹ کی کریٹیوٹی ہوتی ہے, جب وہ میک اپ بھی کر رہا ہوتا ہے تو اپنی کچھ اسکلس کا بھی استعمال کرتا ہے, تو کیا اس حوالے سے کیا لوگوں میں اس چیز کی ریکگنیشن موجود ہے اس پروفیشن کی؟ اتنا نہیں ہے, میں نے یہ دیکھا ہے یہاں پہ نا کوئی اتنی رسپیکٹ نہیں ہے. اگر کرنا ہے تو بس سیلف گرومنگ کا ہم لوگ کر لیں. سیلف گرومنگ بھی آپ کو کروائی جاتی ہے, ابراڈ بھی کروائی جاتی ہے, آپ بس اپنا کر لو, اس کے علاوہ کسی کو نہیں. تو سیلف گرومنگ کا ہے, آپ بس ہمیں اتنا سکھا دیں گے کرنے, نہیں 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 نہیں, ہم نے کلائنٹس نہیں دیکھنے, نہیں نہیں ہم لوگوں کا نہیں کر سکیں گے. کیوں آپ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر آپ کی بیٹی ڈاکٹر ہے تو وہ لوگوں کو چیک کر سکتی ہے, چاہے وہ کیسے بھی ہوں. اگر آپ کی بیٹی انجینئر ہے, وہ لڑکوں کے ساتھ کام کر سکتی ہے, ہر فیلڈ میں جا سکتی ہے, ہر جگہ جا سکتی ہے, فیلڈ میں کام کرنا پڑتا ہے نا انہیں. یا اگر آپ کی بیٹی نے کچھ اور لا کیا ہوا ہے تب بھی تو وہ کام کر رہی ہے نا. لا میں تو آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے مجرم آ رہے ہوتے ہیں, تب بھی آپ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پھر بھی بہت سیف ہے. اگر آپ, میں نے تو کیا اس طرح کا, میں نے اوور آل کیا ہوا ہے, آل راؤنڈر ہوں میں جینٹس کا بھی کر سکتی ہوں, میں لیڈیز کا بھی کر سکتی ہوں, میں نے سارے کام سیکھے. میرا شوق تھا, میں نے سیکھ لیا, کر میں صرف لیڈیز کا رہی ہوں. صحیح. تو اپنے انٹرسٹ کی بھی بات ہوتی ہے, اور میرے خیال سے آپ کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ اس فیلڈ میں خواتین کو جو ہے آنا چاہیے, اور اپنا جو ہے وہ بزنس ہے, یہ جو بھی انٹرسٹ ہے اس کو ضرور جو ہے وہ پرسو کریں. یہ بتائیے گا کہ ہمارے مطلب لوگوں میں یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, ایک آبسیشن بھی ہے کہ بلیچ کا استعمال ہوتا ہے, یا ڈفرینٹ پروڈکٹس میں اسٹیرائڈ کا استعمال ہے, جلدی ریزلٹس آتے ہیں, امیڈیٹ آپ کو گلو نظر آتا ہے. ایز اے کاسمیٹولوجسٹ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کیا یہ اسکن کے لیے ٹھیک ہے؟ نہیں, میں اس کے لیے بالکل ریکمینڈ نہیں کرتی, چاہے بالوں پہ ہو چاہے فیس پہ ہو. بیسیکلی آپ بلیچ کو دیکھیں, جب آپ کپڑوں میں دھونے کے لیے ڈالتے ہیں تو کیسے داغ نکالتے ہیں, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ آپ کے فیس کے بھی ایسے نکالے گی, وہ آپ کی اسکن کو برن کرتی ہے. اچھا. ہاں جی, آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیسیکلی آپ کو ایک دم سے لگ رہا ہوتا ہے میرے فیس پہ بہت گلو آ گیا. اس کے بہت سارے جو ہوتے ہیں نا, اس کے نقصان بھی ہیں. آپ نے فیس پہ لگا لیا بلیچ, اس کے بعد جیسے ہی آپ نے اس کو ریموو کیا, آپ کا اسکن ایک دم صاف ہو گیا. وہ صرف یہ کہ اوپر والی اسکن صاف ہو گئی ہے, اس کے بعد آپ کے بالوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے, آپ کے بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, زیادہ نہیں ہوتے, پہلے والے بال ہی لمبے ہو جاتے ہیں. یا آج کل جو لوکل کریمز اکثر لگا رہی ہوتی ہیں خواتین, جا کے چھوٹے چھوٹے ساشے لا کے تو وہ لگا رہی. بالکل. اس کے بعد وہ کہتی ہیں جی میرے پتہ نہیں یہ شاید ہو گیا اس وجہ سے, یہ ہو گیا اس وجہ سے. ایک تو لیڈیز میں ہارمونل چینجز بہت آتے ہیں, ہارمونس کی وجہ سے ویسے ان کے ساتھ بہت پرابلمز رہتے ہیں فیس کے. اس کے بعد پھر یہ ہو جاتا ہے کہ اس پہ پھر وہ اسٹیرائڈز استعمال کرتی ہیں, اور ساتھ میں وہ بلیچ یوز کرتی ہیں. فیشیل بھی اگر ہے نا تو اس کے لیے بلیچ کو وہ لازم سمجھتی ہیں. کچھ فیشیل ایسے ہوتے ہیں جو کہ بوٹینیکل ہوتے ہیں, اگر آپ اس میں سے تو اسپیشلی بلیچ کو نکال ہی دیں نا تو بہتر ہوتا ہے. آپ اسکن پہ کبھی مت لگائیں. میں ایز اے بیوٹیشین آج تک اپنے بالوں پہ اور اپنی اسکن پہ بلیچ نہیں لگایا. صحیح. تو بلیچ آپ کہتی ہیں کہ مطلب ریکمینڈڈ نہیں ہے؟ نہیں, بہت ضروری بھی ہو جاتا ہے, سم ٹائم ہوتا ہے کہ اچھا آپ کی اسکن کچھ ایسی ہے, آپ ایز اے سوپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں ہارڈلی اس کو 5 منٹ جس کو ہوتے نا, آپ کہہ سکتے فیس واش لگایا, فیس واش کی طرح میں نے اس کو فیس پہ لگایا, اس میں بھی میں پانی انکلوڈ کر کے اس کو مساج کرتی جاتی ہوں ہاتھوں سے. اچھا, یعنی کہ اسکن پہ آپ چھوڑتی نہیں ہوں 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ کی اسکن ہے, ہم اسکن کو بالوں کو ایک چھوٹے ننھے بچے کی طرح دیکھیں نا, اگر 2 مہینے کے بچے جس طرح اس کی کیئر کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں آپ کی اسکن کیسی اچھی رہے گی. اس کے بعد وہ ریڈ پیچز بھی بن جاتے ہیں اسکن پہ, اکثر میں نے دیکھا ہے. برن ہوتی ہے نا آپ کی اسکن, دیکھیں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کی اسکن, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن ایک جیسی نہیں ہوتی. جیسے میری اسکن ڈرائی ہے وہ ڈرائی نہیں رہے گی, میری اسکن آئلی ہے, کمبینیشن بھی ہوتی ہے, کہیں سے ڈرائی کہیں سے آئلی ہے. جہاں پہ ڈرائی ہے وہاں پہ پیچ پڑ جائیں گے, پھر وہاں سے اسکن اس طرح سے وہ جیسے کوئی جلی ہوئی چیز کے اوپر سے اسکن نہیں اترتی, وہ ایسی ہوتی ہے, اور بعض اوقات نشان بھی رہ جاتے ہیں پرماننٹلی. تو مچ بیٹر کہ نہیں یوز کریں. بہت سارے سبسٹیٹیوٹس ہیں, آپ کو یوز کر لینا. صحیح. تو بلیچ جو ہے وہ اسکن کے لیے بہتر آپشن نہیں ہے. فیشیلز میں بھی میں کہوں گی کہ جو بالکل آپ کو انسٹنٹ ریزلٹ دیتے ہیں مت یوز کریں.
صحیح. سامعین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹارٹ اپ ستارے. میرے ساتھ موجود ہیں زارا سلیم، اور ہماری جو ہے ان کے اس حوالے سے اسکن کیئر کے حوالے سے، ان کے بزنس کے حوالے سے، ان کی کامیابی کے سفر کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ جاری ہے. زارا یہ بتائے گا کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے ایسے لوگوں کی کہانی، کامیاب لوگوں کی کہانی جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں، تاکہ دیکھنے والوں کو بھی جو ہے وہ ایک انسپائر ہوں، اور وہ اگر کوئی اس طرح کا اپنی زندگی میں قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے آپ سے بھی سیکھ سکیں. یہ بتائے گا کہ کیونکہ آپ کا بھی سیلون ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کون کون سے وہاں پر ٹریٹمنٹ آفر کریں، اور پھر آپ کو سیلون بنانے کا آئیڈیا کیوں آیا، کب آیا، اور ابھی کیسا سفر آپ کا یہ جا رہا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ سیلون بنانے کا آئیڈیا میرا بالکل پہلے نہیں تھا. پہلے یہی تھا کہ ایک آدھ جاب کروں گی، وہ بھی سیلون پہ نہیں کرنی تھی. BCS کیا ہوا تھا کوئی کسی آفس میں، بٹ ساری میری فیملی جو ہے وہ بزنس ریلیٹ ہے. کسی نے بھی مجھے جاب کے لیے ریکمینڈ نہیں کیا. بھائی نے مجھے کہا بھی میں تم اب کر کے آئی ہو، پڑھ کے آئی ہو، تو اس کو یوز کرو نا، تم سیلون بنا لو، کسی اچھی جگہ پہ بناؤ. DHA میں اسی نے بنا کے دیا. میرا بھائی مجھے بہت سپورٹ کرتا ہے. سب سے بڑا سپورٹر میرا بھائی ہے. صحیح. تو آپ کا سپورٹ سسٹم آپ کے بردر ہیں؟ جی صحیح. تو بھائی نے مجھے سیلون بنا دیا. وہاں پہ میں گئی ہوں، میں نے وہی جو میں نے سیکھا تھا میں انہی رولز پہ رہی اور اسٹرکٹ رہی. آپ اپنے مائنڈ میں کچھ اصول بنا لیں کہ آپ نے یہ چیز اچھے سیکھی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے آپ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہو جائیں. اور الحمدللہ میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ تھی، تو آج اللہ پاک نے مجھے کامیاب بھی کیا ہے. سب سے بڑی چیز ہے آنیسٹی. بالکل، آنیسٹی بہت ضروری ہے، اور جب آپ آنیسٹی سے، محنت سے، لگن سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ زندگی میں جو ہے وہ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. اور جہاں پر بزنس کی بات آتی ہے تو وہاں پر میرے خیال سے لگن بہت ضروری ہے. میرے خیال سے کہ پہلا وہ ایک بنیادی جو ہے ایک عنصر ہوتا ہے جو آپ کو مزید آگے لے کے جاتا ہے. تو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے سیلون میں کون کون سے ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں، آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے، اور کس طرح کے وہاں پر جو ہے وہ ٹریٹمنٹس دیے جا رہے ہیں؟ سارے ٹریٹمنٹس کر رہے ہیں. ہائیڈرا فیشیل کر رہی ہوں، BB گلو کر رہی ہوں، کارباکسی کر رہی ہوں، میک اپس، ہیئر سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹریٹمنٹس ہیں، ریبانڈنگ لے کے، اس کے علاوہ کیراٹین، بوٹاکس، ایوری تھنگ. صحیح. اور آپ کی اسپیشلٹی مطلب ہیئر کے حوالے سے بھی ہے، تو یہ بتائے گا کہ سب سے، کیونکہ ویسے ہم جو ہے اچھے اچھے ٹریٹمنٹس کی تو بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بتائے گا کہ سب سے جو ہے نقصان دہ ٹریٹمنٹ کون سا ہے بالوں کے لیے؟ بالوں کا ایک دم سے آپ ڈریسٹک چینج چاہتے ہیں نا، تو اپنے بالوں کا کلر ٹریٹمنٹ جو کرتے ہیں آپ کے بال بلیک ہیں اور آپ آ کے ہمیں کہیں گے نہیں ایش گرین کر دو، ایش گولڈ کر دو، ایش گرے کر دو. اچھا. وہ ٹریٹمنٹ سب سے زیادہ خطرناک ہے. خطرناک ہے. اور یہ جو پروٹین ٹریٹمنٹ ہے یا اور باقی ہو گئے؟ پروٹین ٹریٹمنٹ کا تو ایسا کوئی، ہم لوگ ایسے سیلون جاتے ہیں، اس کے لیے تو میں آپ کو گھر پہ بتا سکتی ہوں. آپ پروٹین ٹریٹمنٹ گھر پہ کر سکتے ہو. اچھا. صرف آپ کے شیمپوز، آپ کے جو ہوتے ہیں فیس کہہ رہی ہوں، ہیئر کے ماسک ہوتے ہیں، وہ آپ اپلائی کر لیں، آپ کا گھر پہ پروٹین ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. اچھا. تو اس کے لیے آپ کو سیلون جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو خود اپنی کلائنٹس بول دیتی ہوں بھی آپ یہ گھر پہ کر لیا کرو. لیکن اگر آپ اسپیسیفک چاہ رہے ہو تو گھر پہ کئی دفعہ واش کرنے کا خود دل نہیں کر رہا ہوتا، ذرا خود کو پیمپر کرنا ہوتا ہے، تو آپ آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا بھی 2000-1500 بن جاتے ہیں. بالکل بالکل. نہیں آپ بتا رہی ہیں، ویسے تو ایسے کوئی بتاتا نہیں ہے، نہ کوئی کہتا ہے. وہ سب کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، کوئی بھی چھوٹی سی بھی چیز ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہم سے کروائیں. یہی تو غلط ہے، یہی تو یہاں پہ چیز غلط ہے. ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے جو لوگ گھر پہ کوئی چیز کر سکتے ہیں، ہاں آپ کلر نہیں کرو، چاہے آپ نے روٹ ٹچ بھی کرنا، آپ کلر گھر پہ نہیں کرو. اس کے لیے میں منع کروں گی. جو یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہ ہم گھر پہ کرتے ہیں، اور جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے. صحیح. اور یہ بھی بتائیے گا زارا کہ کیونکہ ایک خاتون جو ہے وہ ہارمونل چینجز سے بھی گزرتی ہے، بہت سارے فیزز آتے ہیں، مطلب سٹارٹ سے لے کے ینگ سے لے کے پھر اولڈ ایج میں بالوں کی بھی ظاہر ہے وہ ایک شیپ بدل جاتی ہے اور اس طرح سے وہ نہیں رہتے. تو اس دوران کیسے جو ہے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ کیا ہیئر کیئر ہونی چاہیے؟ بیسیکلی اس کا ہیئر کیئر ہوتا ہے آپ کے باڈی ٹیکسچر اور آپ کے ہارمونل چینجز کی وجہ سے. جیسے 14 to 15 کی ایج میں آپ کے ہارمونل چینجز آئے، اس وقت دیکھنا ہوتا ہے کہ بھی کیسے، کیا آپ کی جو باڈی ہے اس پہ کیا ریئیکٹ کر رہی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے بچیوں کے ایکنی ہوتے ہیں، بعض کے بال آ جاتے ہیں، بعض موٹی ہو جاتی ہیں، بعض دبلی ہو جاتی ہے. یہ والے فیچرز ہی ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اب جن کے ایکنی آ جاتی ہے وہ اکثر جو ہیں مائیں وہ اپنی بچیوں کو لے جاتی ہیں ڈاکٹرز کے پاس یا کچھ ایسی بیوٹیشنس کے پاس، ان ایجوکیٹڈ جو ہوتے ہیں. بیوٹیشنس کے پاس بالکل نہیں جائیں. میں خود ایک بیوٹیشن ہو کے آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں. ان کے ہارمونل چینجز ہو رہے ہیں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں. 20 ایئرس تک آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ آئے گا. ایکنی ان کے ہوگی، اگر آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ سکارز رہ جائیں گے.
اچھا کوئی صحیح. فیشیل کوئی میڈیکیشن اس کو نہیں ہیل کر سکتی. آپ جائیں آفٹر 20 ایئرس اگر اس کے پھر بھی یہ پرابلم رہتا ہے پھر آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, بیوٹیشین سے نہیں. صحیح. اور زارا میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ جو ایک دم سے جو ہے وہ چینجز آ جاتے ہیں اسکن پہ. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایسی بہت ساری جو ہے مطلب خواتین جو سیلون بھی چلا رہی ہیں تو وہ مارکیٹنگ کچھ اس طرح سے کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں تو ہم آپ کی اسکن کا جو کلر ہے وہ ہم 1 گھنٹے میں بدل دیں گے. از دس پاسبل؟ نہیں, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. کوئی ہم لوگ جادوگر نہیں ہوتے, ہمیں ہر چیز کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اسکن ٹون چینج نہیں ہو سکتی آپ کی, جو اللہ نے دی ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو کچھ سوچ کے دی ہوئی ہے. تو یہ کیسے یہ پاسبل کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں نے اکثر ویڈیوز بھی دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ نے بھی ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ وہ پیچ ٹیسٹ وہ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نے ادھر یہ جو ہے یہ چیز اپلائی کی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ اسکن کلر جو ہے وہ بالکل چینج ہو گیا ہے. اس میں وہ بلیچ والا ہی آنسر آتا ہے نا کہ آپ کو وہ پاؤڈرز ہوتے ہیں, پھر وہ اس میں آکسیڈنٹس ہوتے ہیں. جو بیسیکلی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتے ہیں. وہ تو کلر ویسے چینج کرے گا. آپ کبھی اپنے ہاتھ کی اس سائڈ کی لگانے کی بجائے اس سائڈ پہ لگا کے دیکھیں, آپ کے کتنی دیر فنگرز کام نہیں کریں گی, آپ کوئی بھی چیز کو ٹچ نہیں کر پائیں گے. وہ ایچنگ ہوتی ہے, ایچنگ سی ہوتی ہے, وہ ایچنگ وہ آپ کی اسکن کے اندر جا رہا ہے, آپ کے بلڈ میں شامل ہو رہا ہے, آپ کو کتنا نقصان دے رہا ہے. اچھا, بلڈ میں بھی شامل ہو رہا ہے. وہ اتنا جب آپ لگائیں گے, بعض اوقات بالوں کا پروڈکٹ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. کئی خواتین اٹھ کے یار یہ ویسٹ نہیں کرتے, وہ ہاتھوں پہ لگا لیا, پیروں پہ لگا لیا, وہ بہت جا رہا ہے. بھائی آپ کی اسکن کو جو بالوں کو جلا سکتا ہے وہ آپ کی اسکن کو کیسے جلائے گا؟ بلڈ میں تو جائے ایک چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس کر کے چلا جاتا ہے. صحیح. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتی ہے آپ کی اسکن اوپر سے برن ہوتی ہے, اترنا شروع ہو جاتی ہے, آپ کی اسکن پتلی ہو جاتی ہے, پھر وہ دھوپ نہیں برداشت کر سکتی. اچھا, تو آپ کو وہ سارے بعد میں کمپلیکیشنز دیکھنی پڑتی ہیں. بالکل ایسے ہی کہ کیوں کہتے ہیں کہ اسٹیرائڈس کے ساتھ کینسر ہو رہے ہیں. آپ کی اسکن اترتی رہتی, پیل ہوتی رہتی, آپ کی اسکن ہو جاتی ہے. ہمارے اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہیں اسکن کی لیئرز, ان لیئرز کو تو ہم خود اتارے جا رہے ہیں نا, اپنے ساتھ خود دشمنی کر رہے ہیں. وہ لیئرز اترتی جائیں گی, ڈائریکٹ سن ریز لگیں گی, اس کے بعد آپ کو بارش بھی ہے, کچھ بھی ہے, آپ کھانا بنا رہے ہیں, ڈائریکٹ مسالے آپ کے ہاتھوں میں لگ رہے ہیں, تو آپ کس طرح سے اس کو ہیل کریں گے؟ صحیح. تو مطلب اس سے کافی آپ کے اسکن کے اور آپ کو کینسر ہونے کے بھی ایون چانسز ہو سکتے ہیں, جو کہ کافی خطرناک ہے. تو میرے خیال سے جو بلیچ سے جو ایک آبسیشن ہے اور کلر کو چینج کرنے سے, اسکن ٹون کو جو چینج کرنا ہے, جو کلر اس کا چینج کرنا ہے, میرے خیال سے اس سے آبسیشن ختم ہو جانی چاہیے. زارا آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ اسکن, کیونکہ آپ کے پاس بھی ایسے کسٹمرز آتے ہوں گے کہ میری اسکن کا کلر آپ چینج کر دیں, تھوڑا لائٹر ٹون کی طرف لے جائیں, آپ کیا کہتی ہیں کہ اسکن کلر کیسا ہونا چاہیے اور کیا اپنی اسکن میں کمفرٹیبل ہونا, میرے خیال سے ہمیں اس چیز کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے. آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ اسکن ٹون جو آپ کا ہے وہ بیسٹ ہے, بس اس میں یہ ہے کہ پیچز نہ آئیں. جیسے بعض لوگ کی اسکن یہاں سے ڈارک ہے, یہاں سے لائٹ ہے, ایون ہونی چاہیے. اس کو آپ سیٹ کر لیں. اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں. آج کل اسکن ٹون لائٹ کرنے کے لیے انجیکشنز لگوا رہی ہے خواتین, ٹیبلٹس کھا رہی ہیں گلوٹا کی اور یہ وہ سارا کچھ. ٹیبلٹ سے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اسٹیرائڈس آپ لگائیں گی تو وہ آپ کو تباہ کرے گی. انجیکشنز جو ہیں بیسیکلی اس کا بھی لوگوں نے بڑا کچھ کہا ہوا ہے کہ اس سے یہ خراب ہوتا ہے, وہ خراب ہوتا ہے. کسی ڈاکٹر کے انڈر آبزرویشن آپ لگوا سکتے ہیں. صحیح. وہ آپ کا پہلے ویٹ کرے گا, آپ کے LFT RFT ہے وہ کروائیں گے, اس کے بعد آپ کے کڈنیز نہیں اس سے خراب ہوں گے, کچھ بھی نہیں. وہ آپ کو ریکمینڈ کرے گا, آپ 15 دن بعد, 20 دن بعد یا 1 مہینے بعد دوسرا ڈوز لے سکتے ہیں. ڈاکٹرز آپ کو اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خود ہی جا کے نہیں بھائی میرے لگا دو انجیکشن, وہ غلط ہوگا. اس کا بیسیکلی اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں, وہ ہمارے بلڈ کو ڈیٹاکس کرتا ہے. اچھا. بلڈ ڈیٹاکس کرتا ہے. اس کا سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ وائٹننگ ہے. اوکے. وہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہے. صحیح. تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ خود سے کوئی چیز, اگر آپ نے گلوٹا کی میڈیسن بھی کھانی ہے وہ بھی کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے. آپ ایک میڈیکل اسٹور پہ جا کے میڈیکل اسٹور والے کو نہ بتائیں کہ بیٹی مجھے یہ پرابلم ہے, میں یہ چاہ رہا ہوں, اور وہ آپ کو پرسکرائب کرے. وہ نہیں چیز ہے. یہ چیزیں ہونی چاہیے. کریمیں بالکل اوائڈ کریں, کریموں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور ویسے جو اللہ نے آپ کو اسکن دی ہے, دیٹ از دا بیسٹ اسکن. آف کورس, جو میرے خیال سے اپنی اسکن ٹون میں کمفرٹیبل ہونا, میرے خیال سے یہ سب سے بہترین چیز ہے. اور اپنی اسکن کا ویسے ہی آپ خیال کر سکتے ہیں. آپ اس کو لائٹر ٹون میں یا اس کو چینج کرنے کی میرے خیال سے جو ضرورت ہے, آئی تھنک اس کو ہمیں جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے. زارا, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ آپ بزنس کر رہی ہیں, ایک بزنس وومن ہے ماشاء اللہ, یہ بتائیے گا کہ آپ فیملی کو مینیج کر رہی ہیں ساتھ, تو وہ ایک ڈومین, اس پہ آپ کیا کہیں گی, کیسے مینیج کرنا چاہیے, اور دیکھنے والی خواتین کو آپ کیا میسیج دیں گی, کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے, کیا یہ ممکن ہے؟
جی جی بالکل مینیج کیا جا سکتا ہے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگ بالکل ہارنا نہیں ہے. جب آپ خود سے سوچو گے نا کہ میں کر ہی نہیں سکتی, پھر آپ واقعی کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ تو اٹھ کے پانی بھی نہیں پی سکتے. لیکن جب آپ کہو گے کہ نہیں میں سب کچھ کر سکتی ہوں, ایک مرد میں جو اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں وہ ہم نے بھی رکھی ہے. اتنی ہمت اللہ نے ہمیں بھی دی ہے, شاید اس سے بھی زیادہ دی ہے, کیونکہ ہم جس طرح بچوں کو دیکھ سکتے ہیں ویسے شاید آدمی نہیں دیکھ سکتے. بالکل. بینگ اے مدر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں انہیں, تو آپ اپنے بچوں کو کیسے کر سکتے. پھر آپ یہ بھی چاہتے ہو کہ ان کو ہم لوگ دنیا کی ہر خواہش ان کی پوری کریں. پھر آپ ان کے لیے کما بھی سکتے ہو جن لوگوں کے فادرز نہیں ہیں, کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل. بس سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنے انر جو ہے نا آپ کے, وہ ایک جذبہ ہونا چاہیے, ایک موٹیویشن ہونی چاہیے. کوئی آپ کو موٹیویٹ نہیں کرے, آپ خود کو موٹیویٹ کریں. آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. ایوری تھنگ یو کین ڈو. تھینک یو سو مچ زارا, اور آپ سے گفتگو کا بہت مزہ بھی آیا, اچھا بھی لگا. آپ نے اتنی مفید معلومات جو ہے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے شیئر بھی کی. اور سامعین کرام, اس وقت پروگرام سے اجازت لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان ریبہ سلیم کو دیجیے اجازت, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم جو ہے زارا سے مزید جو ہے اس حوالے سے جو ہے گفتگو کریں گے, اور آپ کے لیے مزید جو ہے اچھی انفارمیشن اسکن کیئر کے حوالے سے جو ہے وہ لاتے رہیں گے. تو جڑے رہیے میرے ساتھ, سنتے رہیے رفا FM 102.2. اس ایپیسوڈ سے آپ سے لوں گی اجازت. اللہ حافظ.